बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मौजूदा हालात में, मौजूदा तनाज़र में अदालती महाज पर अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और रात गे मिलने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक फ़ौजी अदालतों के मामले पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बगावत हो चुकी। जी हाँ, ज़राए का दावा है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 16 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान में से 9 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान वाज़िया तौर पर फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ हैं। जी हां, मैं रिपीट कर दूं, 16 में से 9 जजेस वाज़े तौर पर सिविलियन के फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल के खिलाफ हैं, जबकि एक मखसूस बेंच बनाकर फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को जायज करार दिया जा चुका है। ज़राए का यह भी दावा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के नतीजे में मखसूस जज साहिबान पर मुश्तमिल मखसूस बेंच बनवाया। इस दबाव की क्या वजूहात हैं, कुछ सवालात हैं, आगे जाकर उठाते हैं। और काजी साहब के इस अजीबो गरीब फैसला पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस इजाजुल एहसन साहब भी खत लिखकर उनके बेंच बनाने के तरीकाकार पर एतराज कर चुके हैं। रात गए इंतहाई तहलका खेज इंकशाफात जनाब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर इसके बैकग्राउंड के अंदर जाएं, पहले ताज़ा तरीन फैसले ही से शुरू कर लेते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दे दी। लेकिन जस्टिस इजाजुल एहसन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज, उन्होंने खत लिखकर इस बात का दावा किया कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने इस बात पर इत्तफाक किया था कि फौजी अदालतों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाएगा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि यह बेंच 6 जज साहबान पर मुश्तमिल था और इसमें तमाम के तमाम सीनियर लोग शामिल भी नहीं थे। बैकग्राउंड पहले आपके सामने रखेंगे, बैकग्राउंड से ही आपको बताएंगे ताकि सारा मामला जरा वाज़े अंदाज में बेहतर तरीके से आपके सामने आ सके। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि पहली मर्तबा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 21 जून 2023 को, यानी कि 9 मई के मामलात के बाद 21 जून 2023 को 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था, क्योंकि उस वक्त सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर हो रहा था ट्रायल और उस 9 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे। और बेंच में दीगर लोग कौन शामिल थे? जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, जस्टिस तारिक मसूद साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मंसूर शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जैया अफरीदी साहब, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक। ये नाम अपने पास नोट कर लीजिए। इंतहाई हैरान कुन और एक्सक्लूसिव इंकशाफात आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये 9 रुकनी बेंच बना था इमरान खान, जवाद ख्वाजा, एतजाज एहसन और सिविल सोसाइटी की दरखास्तों पर, लेकिन फिर इंतहाई अजीबो गरीब अंदाज में हैरान कुन तौर पर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस मंसूर शाह साहब फौजी अदालतों के इस मामले पर इस लार्जर बेंच से अलहदा हो गए थे और फिर पीछे बच गया था 6 रुकनी बेंच। अब जरा ये जहन में रख के नोट कर लीजिएगा कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस मंसूर शाह साहब किन वजूहात की बिना पर, कैसे, क्यों इस मामले से अलग हो रहे थे। इन तफसीलात को किसी और वीलाग के लिए रख छोड़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं मामला। 21 जुलाई को फिर जो 6 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, उसमें कौन लोग थे? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके साथ जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जैया अफरीदी साहब, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। और इन्होंने एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था। हुक्मनामा समझिए फैसला होता है जब केस मुकम्मल हो जाए, हुक्मनामा होता है जब मुख्तलिफ समातें हों। तो उस समात का, 21 जुलाई की समात का, इस 6 रुकनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किए बगैर ट्रायल नहीं किया जाएगा। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस सारे मामले की यकीन दहानी कराई थी। ये मामला बढ़ता है जनाब आगे और मामला पहुंचता है जनाब
موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ کیس لگتا ہے اور 23 اکتوبر 2023 کو 5 رکنی بینچ اس معاملے کو سنتا ہے جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بناتے ہیں۔ اب لوگ اس کے اندر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، اس وقت بھی سوالات آئے تھے کہ جناب ایسا کیا معاملہ تھا کہ اس 5 رکنی بینچ کو آگے بڑھایا گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، ان کے علاوہ باقی جو جج صاحبان تھے وہ جناب اس کے اندر رکھے گئے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، یہ 5 رکنی بینچ تھا۔ 23 اکتوبر 2023 کو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دورے چیف جسٹس میں اس 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا۔ فیصلہ کیا تھا؟ فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دے دیا گیا۔ جی ہاں، فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک حیران کن معاملہ، ایک سسپینس، ایک سنسنی خیزی، ایک ہنگامہ آرائی، ایک جاسوسی، ایک ایکشن، جی ہاں یہ سارے الفاظ بڑے ضروری استعمال کرنا کیونکہ یہی کچھ تھا، بڑا تھرل تھا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آتا ہے جناب، باقاعدہ طور پر ایک ماحول بنایا جاتا ہے اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں مخصوص ججز کی جانب سے فیصلہ آتا ہے پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے، جس کے بعد اس بات کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ اب فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دینے کا، فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کا جو معاملہ ہے، اس پر ریویو پٹیشن آ سکتی ہے، اس پر ریویو نظرثانی کی درخواست آ سکتی ہے۔ پھر خبریں آتی ہیں کہ وفاقی حکومت کی درخواست آ رہی ہے، خبریں آتی ہیں وزارت دفاع کی درخواست آ رہی ہے، خبریں آتی ہیں پنجاب حکومت کی درخواست آ رہی ہے، خبریں آتی ہیں سندھ حکومت کی درخواست آ رہی ہے، کہیں سے تصدیق ہوتی ہے، کہیں سے تردید ہوتی ہے اور پھر آخر کار معاملہ آگے کو بڑھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس فیصلے کے خلاف نظرثانی کی درخواستیں دائر ہو گئی ہیں۔ پھر اس پر نگران وزیر اعظم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر دبے الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بالواسطہ ایک موقف سامنے آتا ہے، کبھی انصار عباسی صاحب کی خبروں کی صورت میں اور کبھی دوسرے کئی نام نہاد غیر سرکاری ترجمانوں کی صورت میں، اور پھر کیبنٹ کے حوالے سے بھی دبی دبی خبریں آتی ہیں۔ پھر نگران حکومت کا موقف سامنے آتا ہے کہ نہیں جناب فوجی عدالتیں تو ہونی چاہیے۔ ماحول ذہن میں رکھیے کہ اس وقت کیبنٹ کے اندر زیادہ بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کا نون لیگ کے ساتھ باقاعدہ طور پر ایک تعلق ہے، پیپلز پارٹی بھی یہ بات کر چکی، ایکسٹینشن ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا، فرنٹ فٹ پر پی ڈی ایم کی حکومت میں نون لیگ تھی اور نون لیگ کی باقاعدہ طور پر فوجی عدالتوں کے حوالے سے ایک تاریخ ہے۔ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، ایسے نہیں ہوگا کہ بغیر ثبوت کے کوئی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس سے پہلے کہ ان ثبوتوں کی جانب بڑھیں، ریویو پٹیشن کی گنجائش بنتی ہے، ریویو پٹیشن لگ جاتی ہے اور 23 اکتوبر 2023 کا جو 5 رکنی بینچ کا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے بینچ کا فیصلہ تھا، اس کو 6 رکنی بینچ کالعدم قرار دے دیتا ہے۔ یاد رکھیے اس 5 رکنی بینچ کے اندر ایک جج صاحب یحییٰ آفریدی صاحب نے اختلاف کیا تھا، یعنی 4 وہ جج تھے جنہوں نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دیا تھا۔ اب یہاں پر بھی جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے باقاعدہ طور پر آرگنائز کر کے ایک طریقہ کار کے تحت، چیس بورڈ کے تحت، شطرنج کی گوٹیاں آگے بڑھانے کے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے 6 مخصوص جج صاحبان کا بینچ بنایا گیا، جس کے اندر اس تناسب کا بھی خیال رکھا گیا کہ ایک آدھ اختلافی نوٹ آ جائے تاکہ باقی 5 بچ جائیں، اور پچھلے بینچ میں جس میں 4 خلاف تھے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے، ان کے مقابلے میں ایک جج یہاں پر زیادہ ہو جائے۔ باوجود اس کے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اعتراض بھی کیا، بتایا بھی کہ بینچ کس طرح سے بنانا طے پایا تھا، یہ بینچ آ جاتا ہے جناب سامنے۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اس کی سربراہی کرتے ہیں، جو کہ پہلے ہی اس مخصوص بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر چکے تھے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بنایا تھا۔ قاضی صاحب کن وجوہات کی بنا پر خود اس بینچ کی سربراہی نہیں کرتے، آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں، بڑی ہی دلچسپ بات ہے۔ منصور شاہ صاحب کو بھی اس کے اندر نہیں رکھا جاتا
اور جناب یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی اس کے اندر نہیں رکھا جاتا. دیگر کن ججز کو نہیں رکھا جاتا آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں. جسٹس سردار طارق مسعود صاحب سربراہی کرتے ہیں, جسٹس امین الدین خان, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت. اب ذرا ان معاملات کی طرف چلے جائیے کہ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کون سے جج صاحبان کھڑے تھے. تو حیران کن طور پر یہ جو 6 رکنی بینچ ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے بنایا گیا, ایک بڑی دلچسپ سمیلیرٹی اس کے اندر نظر آتی ہے. زیادہ جج صاحبان وہی ہوتے ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے تھے کہ نہیں جناب ریویو پٹیشن فوجی عدالتوں پہ آ جانی چاہیے. پھر یہ بینچ فیصلہ دیتا ہے جناب سویلین کے ملٹری ٹرائل کی اجازت, ڈیفینیٹلی جس کا نشانہ ہے عمران خان, جس کا نشانہ ہے شاہ محمود قریشی, جس کا نشانہ ہے پاکستان تحریک انصاف. اب آپ کے سامنے کچھ انتہائی اہم ترین اور دلچسپ حقائق رکھتے ہیں. پہلے جناب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہیں 16 جج صاحبان. ان 16 جج صاحبان کی جانب سے کیا کیا موقف آ چکا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. فوجی عدالتوں کے حق میں ابھی تک کون 6 جج صاحبان فیصلہ دے چکے؟ جسٹس سردار طارق, جسٹس امین الدین, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس عرفان سعادت اور پچھلے بینچ کے جسٹس یحییٰ آفریدی جنہوں نے اعجاز الاحسن والے بینچ سے اختلاف کیا تھا. اور فوجی عدالتوں کے خلاف کن کا فیصلہ آ چکا؟ جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس منیب اختر, جسٹس مظاہر نقوی, جسٹس عائشہ ملک. 4 اس بینچ والے لوگ جنہوں نے یحییٰ آفریدی کے برخلاف فوجی عدالتوں کے, یحییٰ آفریدی صاحب نے جو ہے وہ ان کے فیصلے کی حمایت نہیں کی, اختلافی نوٹ لکھا تھا. ان 4 نے کہا تھا کہ ٹرائل نہیں ہوتا. اور اب کل کے فیصلے میں جسٹس مسرت ہلالی جنہوں نے حالیہ 6 رکنی بینچ میں 1 رکن کی حیثیت سے اختلاف کیا, وہ اب ادھر آ گئیں. یعنی فوجی عدالتوں کے حق میں 6 جج اور فوجی عدالتوں کے خلاف 5 جج, یہ ہو گئے 11. تو پھر جناب باقی 5 سپریم کورٹ کے جج کہاں کھڑے ہیں؟ بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے, اس طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں. ذرائع کا دعویٰ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہ جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس شاہد وحید, جنہیں اس بینچ کے اندر شامل نہیں کیا گیا, یہ تمام کے تمام چاروں جج صاحبان فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف ہیں. یہ ان کے قریبی ذرائع کا دعویٰ ہے. اور یہ 4 کی تعداد ان 5 میں جمع ہو جائے تو ان ججز کی تعداد بنتی ہے 9, اور دوسری جانب وہ 6 جج جنہوں نے حمایت کی, 9 اور 6 15 ہو گئے. تو باقی بچے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اب آپ کو ماضی میں لے کر چلتے ہیں. 6 اگست 2015 کا ایک فیصلہ نون لیگ کے دور حکومت میں, جسے نون لیگ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو قوم کی بڑی فتح قرار دیا تھا. 2015 کے اندر بھی 22ویں آئینی ترمیم اور یہی معاملہ درپیش تھا. اور اس وقت فوجی عدالتوں کی حمایت کے اندر ایک فیصلہ آیا تھا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ بینچ 17 رکنی سماعت کر رہا تھا. 11 جج صاحبان نے حمایت کر دی تھی فوجی عدالتوں کی. 6 جج صاحبان نے اس وقت فوجی عدالتوں کے قیام کی مداخلت کی تھی. حمایت والے ذرا تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیں. 6 جنہوں نے مخالفت کی تھی ان کے نام آپ کے سامنے آتے ہیں تاکہ اصل کہانی آپ کے سامنے آئے. جسٹس جواد ایس خواجہ, جسٹس آصف سعید کھوسا, جسٹس اعجاز افضل, جسٹس اعجاز چودھری, جسٹس دوست محمد, اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 6 اگست 2015 کو فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں. فوجی عدالتیں کو کالعدم قرار دے چکے ہیں, اختلاف کر چکے ہیں کہ فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب 6 اگست 2015 کو یہ فیصلہ دے چکے ہیں, تعریف حاصل کر چکے ہیں. لوگوں نے ان کے اوپر تعریف کے ڈونگرے برسائے. بی بی سی, CNN, وائس آف امریکہ, بڑے بڑے جغادری قسم کے رپورٹرز, بڑے اینکر, ویلے کالم نگار, ملازم صحافی ان کی حمایت میں قصیدے لکھ چکے کہ دیکھیں جناب کتنے بڑے آئینی اور قانونی جج ہیں, جمہوریت کے علم بردار ہیں کہ فوجی عدالتوں کی حمایت نہیں کر رہے. سوال آج پیدا ہوتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب 6 اگست 2015 کو آپ یہ فیصلہ دے چکے کہ فوجی عدالتوں کا قیام درست نہیں, اور آج آپ کی چیف جسٹس کے دور میں ایک مخصوص بینچ بنتا ہے
6 رکنی 7 رکنی نہیں، جو کہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں جناب سویلینز کا ٹرائل کریں فوجی عدالتوں کے اندر، اور قاضی صاحب خود اس بینچ کے اندر کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ کیونکہ سوال پوچھا جاتا ان سے اگر وہ فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ دیتے کہ جناب کیا کیا آپ نے 2015 میں خلاف اور 2023 میں حمایت، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ۔ ذرائع کا دعویٰ ہے قاضی صاحب اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ صاحب کا کیس دیکھیے، وہ کیس کیوں رکا تھا؟ وہ 3 جج صاحبان جو ان کے حق میں آئے تھے، وہ تمام کے تمام تینوں جج صاحبان کو اس وقت کسی نہ کسی جگہ اپائنٹ کیا جا چکا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ابھی بھی اشارہ ہے کچھ خفیہ ہاتھوں کی طرف سے کہ آپ کے معاملات دوبارہ سے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے بڑی خبر۔ اور نواز لیگ ہمیشہ سے پاکستان میں فوجی عدالتوں کی حامی رہی۔ 1991 میں ان کے دور میں بنی، 1998 میں ان کے دور میں بنی، 2015 میں ان کے دور کے اندر بنی، اور اب بھی جب میاں صاحب کو جھاڑ پونچھ کر لایا جا رہا ہے تو ایک بار پھر فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ فیڈ بیک اور کمنٹ انتہائی ضروری۔ آپ کے بھائی نے خاصی ریسرچ کی ہے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔